नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह ताला आज से हम सीरतुल जिब्रील को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम सैयदुल मलाइका हैं, यानी मलाइका के सरदार हैं, फ़रिश्तों के सरदार हैं, लीडर हैं, जिनके बारे में हम शुरू से हमेशा पढ़ते आए हैं, जानते आए हैं। इंशाअल्लाह ताला अब से हम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को एक और गहराई के अंदाज़ में देखेंगे। सबसे पहले हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का जो नाम है वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही क्यूरोसिटी कॉज करने वाला या बहुत ही ज़्यादा जहन में सवाल डालने वाला है कि जिब्रील का मतलब क्या है। तो जिब्रील जो नाम है, इसकी प्रोनाउंसिएशन को अगर हम देखते हैं तो ये मुख्तलिफ़ तरीके से कहा जाता है और इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो जिब्रील है, जिब्राईल है, जिब्राइल है और इसके अलावा इंग्लिश में गैब्रियल कहा जाता है। यानी कि जो ज्यूज़ और क्रिश्चियंस की बुक्स हमें मिलती हैं, तौरा, बाइबल, न्यू टेस्टमेंट, उसमें उनको गैब्रियल कहा जाता है, आर्च एंजल गैब्रियल। तो हम लोग ज़्यादातर उर्दू में जिब्राईल कहते हैं और जो अरब्स हैं वो जिब्रील कहते हैं। तो प्रोनाउंसिएशंस तो सब ठीक हैं और क्योंकि ये अरबिक लैंग्वेज का वर्ड नहीं है जिब्रील, जितने भी मलाइका के नाम हैं वो एक डिफरेंट लैंग्वेज से ओरिजिन हुए और इस बात पे उलमा का कंसेंसस है, इत्तफाक है कि ईल का मतलब अल्लाह ताला है, चाहे वो मीकाईल है, इसराफील है। तो जिब्राईल में जो ईल है वो अल्लाह की तरफ इशारा करता है। जिस भी लैंग्वेज से ये ओरिजिनेट हुए हैं मलाइका के नाम, तो इनमें ईल जो है वो अल्लाह की तरफ इंडिकेट करता है। लेकिन जो जिब्र लफ्ज़ है, जिब्र के बारे में स्कॉलर्स कहते हैं कि जिब्र के दो मीनिंग्स हो सकते हैं। कुछ स्कॉलर्स का ख्याल है जिब्र कहते हैं अब्द को, यानी स्लेव को, जैसे अब्दुल्ला है तो जिब्रील का मतलब है अब्दुल्ला यानी कि अल्लाह का बंदा। तो वो कहते हैं कि जिब्र का मतलब है अब्द, अल्लाह का बंदा, अब्दुल्लाह की तरह। जबकि कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि जिब्र जो है अरबिक वाला जबर की तरह है और जबर से मुराद है पावर या स्ट्रेंथ। तो अल्लाह ताला की जैसे एक ज़ात है जब्बार, और अल्लाह ताला के पास सबसे ज़्यादा ताकत है, क़ुव्वत है चीज़ों को जोड़ने की, सही करने की, तो अल्लाह ताला को हम अल क़हार, अल जब्बार कहते हैं। तो इसी तरह जबर या जिब्र से मुराद है अरबिक के अंदर पावर या स्ट्रेंथ। तो क्योंकि अल्लाह ताला के जो ये फ़रिश्ते हैं हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, इनके पास अल्लाह ताला की ख़ास पावर्स हैं, ख़ास माइट है इनके पास, तो इनको हम इंग्लिश में भी जब कहें तो माइटी एंजल जिब्रील कहते हैं। तो इनको अल्लाह ताला ने भी कुरान पाक में ज़ी कुवा कहा। तो ज़ी कुवा का मतलब हुआ बहुत ज़्यादा ताकत वाला। तो इस लिहाज से स्कॉलर्स कहते हैं कि जिब्रील का मतलब है अल्लाह की ताकत या अल्लाह की दी हुई बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और पावर वाली मखलूक। तो ये मतलब बनता है जिब्रील का। इसके अलावा जो लफ्ज़ है मलाइका, मलाइका हम देखते हैं कि मलक की जमा है और मलाइका एंजल्स को कहते हैं। मलक जो है एंजल एक फ़रिश्ते के लिए इस्तेमाल होता है और मलक जो है इसका भी अगर हम अरबिक ओरिजिन देखें तो इसका जो रूट लेटर्स हैं मीम लाम काफ, मलक जो हैं वो वही हैं जो मुल्क के लिए इस्तेमाल होते हैं, मुल्क या मलकियत या मालिक के लिए। तो स्कॉलर्स का ये ख्याल है कि मलिक जो है इसीलिए कहते हैं एंजल्स को क्योंकि अल्लाह ने इनको ख़ास किस्म की अथॉरिटी दी होती है। जैसे मुल्क या मालिक या मिल्कियत, इसमें एक पोजेशन का, किसी चीज़ को ओन करने का, अथॉरिटी का मीनिंग छुपा होता है। तो मलकुल्लाह जो होते हैं, अल्लाह के जो मलाइका होते हैं, उनके पास अल्लाह की तरफ से दी हुई डिफरेंट टाइप ऑफ अथॉरिटीज़ होती हैं, ड्यूटीज़ होती हैं जो अल्लाह ताला असाइन करते हैं, उनको अपॉइंट करते हैं। जैसे अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के लिए जो ड्यूटीज़ थी उनमें सबसे पहले हमें पता है कि वही को अंबिया की तरफ और
پیغمبروں کی طرف لے کے جانا، پیغمبروں کی طرف وہی جو تھی وہ ڈیفرنٹ فارم میں لے کے جاتے تھے، اور جو نبی تھے جیسے حضرت زکریا علیہ السلام ہیں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کے پاس ایک اور طرح سے جاتے تھے. تو وہ سب چیزیں انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں بعد میں لرن کریں گے. حضرت جبریل علیہ السلام کی ڈیوٹیز، پھر حضرت اسرافیل کی جو ایک خاص ڈیوٹی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اپوائنٹ کی ہوئی ہے کہ ان کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ سور پھونکیں گے. تو ایک طرح سے آپ دیکھیں کہ پہلا سور پھونکا جائے گا تو ڈیتھ کال ہوگی وہ، یعنی کہ پہلے سور پہ تمام مخلوق جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. جب قیامت کے قائم ہونے سے جو پہلے کا جو ایک سین ہمیں پتہ ہے، نفخۃ الاولیٰ جس کو ہم کہتے ہیں، جب پہلا سور پھونکا جائے گا، پھر اس کے بعد حضرت اسرافیل کی خود ڈیتھ ہوگی، پھر اس کے بعد ان کو زندہ کیا جائے گا، پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، تو پھر تمام دنیا تمام مخلوق جو ہے وہ واپس زندہ ہوگی. تو حضرت اسرافیل کے پاس اس چیز کی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتھارٹی اپوائنٹ کی ہے. تو اس لیے ملک سے جو مطلب نکلتا ہے وہ اتھارٹی ہے. حضرت میکائیل کے پاس رزق کی کس انسان کو کتنا رزق چاہیے، کس مخلوق کو کہاں پہ کتنا رزق چاہیے، کس ملک میں، کس گھر میں، ان کی کس جاب میں کتنا رزق لکھا ہوا ہے، ماہانہ ہے، ویکلی ہے، ویجز کتنے ہیں، تو وہ حضرت میکائیل علیہ السلام کی اپوائنٹڈ ڈیوٹی ہے. تو جو ملک ہے اس میں اس طرح کی ڈیوٹیز آتی ہیں. اسی طرح ملک الموت جو ہیں، کچھ روایات میں آتا ہے کہ ان کا نام ایک طرح سے بتاتے ہیں کہ عزرائیل ہے، لیکن یہ بات کنفرمیشن سے اس لیے نہیں کہی جاتی کیونکہ زیادہ تر نریشنز میں، حدیث کی نریشنز میں ان کا نام ملک الموت کہا جاتا ہے ان کو. تو جو ملک الموت ہیں ان کے پاس جو اتھارٹی ہے وہ ڈیتھ کی ہے کہ وہ ہر انسان کی، چاہے وہ ویسٹ میں ہو، ایسٹ میں ہو، کسی بھی کانٹیننٹ میں ہو، پانی میں ہو، زمین پہ ہو، ہوا میں ہو، وہاں پہ جن کی روح قبض کرنی ہے وہ ملک الموت کے ذمہ ہوتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے خاص اپوائنٹڈ فرشتے ہیں جن کو ہم ڈیوٹیفل اینجلز کہتے ہیں. یہ ایلیٹ کلاس ہیں جن کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مقسماتی امرا، کہ اللہ نے ان کے درمیان تقسیم کر دی ہے، مقسم کر دی ہیں یعنی تقسیم کر دی ہیں. امرا یعنی کہ میٹرز، جو ڈفرینٹ ٹائپ کے میٹرز ہوتے ہیں، امپورٹنٹ ڈیوٹیز ہیں ان کے نزدیک. تو یہ خاص قسم کے ایلیٹ کلاس کے ملائکہ ہوتے ہیں. تو یہ ملائکہ اور ملک ہے، یعنی کہ ان کے پاس اسپیشل قسم کی اتھارٹی ہوتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائی ہوئی خاص قسم کی مخلوق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نور سے، یعنی کہ خاص قسم کی ڈیوائن لائٹ ہے نور، اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تخلیق کیا ہے. اور جو اینجلز ہیں، جو فرشتے ہیں، ان کے پاس کوئی بھی، ان کو ہم جینڈر سے منسوب نہیں کر سکتے، یعنی کہ ان کو مذکر یا مؤنث نہیں کہہ سکتے. ہم اپنی لینگویج میں ان کو مذکر کے طور پہ یوز کرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آئے، اور ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ آ گئیں، یا اس طرح کر کے نہیں بات کریں گے، کیونکہ یہ بات اس لیے کلیئر ہونا ضروری ہے کہ جو پرانے زمانے کے لوگ تھے، جو یعنی کہ جو مسلمان نہیں بھی تھے، اور جو مشرکین تھے، اور جو کرسچنز اور جیوز تھے، تو ان لوگوں کے نزدیک جو ملائکہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں تھیں، تو وہ ان کو مؤنث کرتے تھے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کی جو پینٹنگز ہوتی ہیں اس میں بھی یہ فرشتوں کو ایک عورت کی طرح کی شیپ دیتے ہیں، ان کا میک اپ کر کے، اور ان کو ایک عجیب قسم کا معاذ اللہ، یعنی کہ ایک عجیب قسم کی اپیرنس ان کی پینٹنگز میں دکھائی ہوتی ہے اینجلز کی. تو اس طرح کی کوئی بھی جو وہ ان کی پینٹنگز ہیں یا ان کا جو اسکرپچر ہے وہ قابل اعتبار بالکل بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ جو فرشتے ہوتے ہیں یہ پاک مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی، یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ان کا کوئی جینڈر نہیں ہوتا، اور ان کا کوئی ان کی کوئی وہ نہیں ہوتی، ڈیزائر نہیں ہوتی، یعنی شہوات نہیں ہوتی ہیں ان کو، کھانے کی، پینے کی، سونے کی، کسی اور قسم کی کوئی طلب نہیں ہوتی. تو یہ فرشتوں کا ایک جنرل انٹروڈکشن ہے. اور اب ہم چلتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کے بارے میں، کہ جبریل علیہ السلام کون ہیں اور ان کی تخلیق کیسے ہوئی. اور یہ جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ باتیں شیئر کرنے جا رہی ہوں، تو یہ انشاءاللہ سب صحیح احادیث سے ماخوذ ہیں، ان سے کی ہوئی ہیں، اور ان کو میں اردو میں پڑھوں گی کیونکہ عربک ان کی بہت طویل اور مشکل ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ تمام نریشنز جو ہیں صحیح بخاری سے جو ہمیں ملی ہیں، یہ ہم نے اردو میں پھر ان کو آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کرنا ہے. تو حضرت جبریل علیہ السلام جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی پہلی مخلوق ہیں، یعنی کہ لیونگ تھنگز میں آج تک جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی ہے ان میں سب سے پہلے جس کو اللہ نے تخلیق کیا اللہ عز و جل نے، وہ ہیں حضرت جبریل علیہ السلام. اور یہ اللہ تعالیٰ نے خاص قسم کے ڈیوائن نور سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق کی. اور
ان کو تخلیق کرنے کے بعد جب فرشتے تخلیق ہوتے ہیں تو ان کی تخلیق ایک مختلف مرحلے سے ہوتی ہے. جیسے انسانوں کا جب تخلیق کا عمل ہوتا ہے تو جب ایک بیبی بورن ہوتا ہے تو وہ بچے آوازیں نکالتے ہیں، وہ روتے ہیں. لیکن جب ملائکہ بورن ہوتے ہیں یا ملائکہ وجود میں آتے ہیں ایکچولی، تو اللہ تعالیٰ کی وہ حمد بیان کرتے ہوئے آتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو پیدا کیا تو سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام نے جو کلمات کہے وہ تھے لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ الفاظ تھے حضرت جبریل علیہ السلام کے. اور جو بھی فرشتہ وجود میں آتا ہے وہ ہمیشہ یہی جو الفاظ ہیں وہ دہراتے ہیں، اللہ کی حمد اور تسبیح کرتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں. وہ ہیومن بینگز کی طرح کی ان کی برتھ نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بنایا اور وہ اللہ تعالیٰ کی پہلی مخلوق ہیں، سبحان اللہ. اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق کی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو بنایا. تو یہ جو پوری نریشن ہے یہ ہمیں صحیح بخاری میں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب جنت اور جہنم کو تخلیق کر چکے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ جبریل علیہ السلام کو بھیجا. اور اس سے ہمارے دو کانسیپٹس کلیئر ہوتے ہیں. پہلا کانسیپٹ یہ کہ حضرت جبریل علیہ السلام جنت اور جہنم کی تخلیق سے پہلے موجود تھے، کیونکہ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں ان چیزوں میں کہ جنت اور جہنم اللہ تعالیٰ نے کب بنائی، آدم اور حوا کو بنانے کے بعد بنائی یا فرشتوں کو کب پیدا کیا. تو حضرت جبریل علیہ السلام واز آلریڈی الائیو، وہ تھے وہاں پہ، حیات تھے جب اللہ نے جنت اور جہنم بنائی. اور دوسرا ہمارا کانسیپٹ یہ کلیئر ہوتا ہے، کئی دفعہ جو افسوس کی بات سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں میں بھی یہ کانسیپٹ ہے کہ جنت اور جہنم جو ہیں وہ ایک ویژول امیجنیشن ہیں، ایکچولی ایگزسٹ نہیں کرتے، یہ ورچوئل ہیں امیجنیشن. تو یہ ایکچولی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ رحمان ہیں تو اللہ تعالیٰ کیسے ہمیں جہنم میں ڈالیں گے، تو وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. یہ بس اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرا رہے ہیں، جیسے ایک ماں اپنے بچے کو ڈراتی ہے تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں ڈرا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ مسلمان ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی جنت اور جہنم جو ہے وہ بنائی نہیں ہے، بس اس کا ایک رف سا خاکہ بنایا ہوا ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ اس کو ایکچولی ان کو تب بنائیں گے جب قیامت قائم ہوگی، تب جنت اور جہنم کو اللہ تعالیٰ بنائیں گے. تو یہ سب جو کانسیپٹ ہیں یہ نان مسلم سے آئے ہوئے، گریک فلسفی سے آئے ہوئے رانگ کانسیپٹ ہیں جو انفارچونیٹلی مسلمانوں میں بھی آ کے کنفیوژنس کاز کرتے ہیں. تو اس لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جہنم اور جنت ہے، اور حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی پہلی مخلوق ہیں جنہوں نے جنت اور جہنم کو وزٹ کیا. وہاں پہ جا کے حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا دیکھا، تو یہ بات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کیونکہ ساتھ ساتھ ٹاپک چل رہا ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر ہم اسی کے ساتھ ہی سب باتوں کو بھی، ریلیٹڈ باتوں کو لے کے چلیں گے تاکہ ہمیں حدیث کا بھی پتہ چل جائے کہ یہ حدیث بھی ہے، اور اگر ہم سے کوئی کویسچن کرے تو ہم اس کو کلیئرلی بتا بھی سکیں کہ یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے. تو حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم بنا چکے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ سب سے پہلے جنت میں حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ دیکھو میں نے جنت کے لوگوں کے لیے، انہیبیٹنٹس آف دا جنہ، جنت کے رہنے والوں کے لیے کیا تیار کیا ہے. تو حضرت جبریل علیہ السلام وہاں پہ گئے اور جنت کو دیکھ کے بہت حیران ہوئے، کیونکہ نیا گھر، نئی جگہ، نئی خوبصورت جگہ. اور جنت تو ایسی جگہ ہے کہ جیسے ایک نئے گھر کی خوشبو ہوتی ہے، ایک نئی جگہ کا ایک خاص قسم کا ماحول ہوتا ہے، ایک اٹریکشن ہوتی ہے. لیکن جنت از نیور بورنگ، جنت ہمیشہ خوبصورت سے خوبصورت اور بیوٹیفل سے بیوٹیفل ہونا ہے اس نے اور زیادہ. تو حضرت جبریل علیہ السلام جب جنت میں گئے تو بہت خوش ہو کر واپس آئے، بہت ایکسائٹیڈ ہوئے. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عزت اور آپ کے جلال کی قسم، جو کوئی بھی اس کے بارے میں یعنی جنت کے بارے میں سنے گا وہ اس میں ضرور جانا چاہے گا. تو اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جنت کے بارے میں ہم کیسے سنیں گے. تو قرآن پاک کی جتنی آیات جنت کے بارے میں ہیں، اب ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم ان آیات کو پڑھیں اور ان کو سمجھیں کہ جو کوئی اس جنت کے بارے میں سنے گا، یعنی کہ سنے گا، پڑھے گا، تو وہ ضرور اس میں جانا چاہے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی سے جنت کے اندر جو فیسلٹیز ہیں، جو خوبصورت اللہ تعالیٰ نے چیزیں تیار کی ہوئی ہیں، ان کے بارے میں ہمیں ڈسکرپشن قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں بتائی ہوئی ہے. تو یہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عزت اور جلال کی قسم، جو کہ جنت کے بارے میں سنے گا وہ اس میں ضرور جانا چاہے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو مشکلات
اور تکالیف سے بھر دیا، یعنی کہ جنت کے اراؤنڈ ساری تکلیف، مشکلات، پریشانیاں، فائنینشیل لاس، ہیلتھ لاس، چلڈرن، ہر طرح کی جو ہماری دنیا میں پریشانیاں ہوتی ہیں، کسی کو رزق کا، کسی کو اولاد کا، کسی کو والدین کا، جو ہر قسم کی پریشانیاں ہوتی ہیں، تو اس طرح کی پریشانیوں میں یعنی اسے کور کر دیا جنت کو۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دوبارہ بھیجا، اور آپ صلی اللہ اور جبریل علیہ السلام سے کہا کہ آپ جائیں اور اب دیکھ کے آئیں۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام اب جنت میں داخل ہونے لگے اور انہوں نے جنت کو اس طرح کی تکالیف اور پریشانیاں اور ٹیسٹ اور ٹرائلز سے گھیرا ہوا دیکھا، تو پریشان ہو کے واپس آئے اور اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کی عزت اور جلال کی قسم، اب تو مجھے ڈر ہے کہ جنت میں کوئی نہ جا سکے گا۔ یعنی میں تھوڑا سا مفہوم بھی ساتھ میں بیان کر دوں، یعنی کہ اتنی تکالیف میں صبر کرنا کتنا، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں صبر کرنا کتنا مشکل ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صبر کرنے والے ہی جنت میں جائیں گے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے دیکھا کہ جب اتنی ہارڈ شپس آئیں گی، کسی کے لیے اولاد کی آزمائش کو برداشت کرنا کتنا مشکل ترین ہوگا۔ کسی کے پاس اولاد ہے تب اس کے لیے مشکل بنی ہوئی کہ اولاد اس کی نافرمان ہے، اور کسی کے پاس اولاد نہیں ہے تو وہ کیسے صبر کرے کہ لوگ اس کو تانے دیتے ہیں، تو وہ کیسے صبر کرے۔ اسی طرح کسی کی اولاد کی، اس کی زندگی میں ڈیتھ ہو گئی ہے، یا اگر اس کی اولاد ہے تو اس میں کوئی پرابلم ہے، تو کیسے وہ صبر کرے۔ اسی طرح کسی کا فائنینشیل لاس ہو جاتا ہے، کسی کے پاس کسی اور قسم کے لاس ہو جاتے ہیں، تو اس طرح سے جو لاسز ہیں، جو ٹیسٹ اور ٹرائلز اور مشکلات آتی ہیں، کچھ چھن جانا، کسی چیز کا محروم ہو جانا، تو یہ جو تکلیفیں ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ نے جنت کو سراؤنڈ کیا ہوا ہے، اور جو ان میں اللہ پہ توکل کرتے ہیں اور جو صبر کرتے ہیں تو پھر ان کی جنت میں انٹری ہوتی ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اب آپ کے جلال کی قسم، ان تکالیف کو دیکھ کے تو مجھے لگتا ہے کہ جنت میں کوئی داخل ہی نہیں ہو سکے گا، اتنا مشکل ہے جنت میں داخل ہونا۔ پھر اب اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کو جہنم کی طرف بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ جہنم دیکھ کے آؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام جہنم کا ٹور کر کے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے آ کے کہتے ہیں، آپ کے جلال کی قسم، جب لوگوں کو اس جگہ کا پتہ چلے گا تو کوئی بھی اس میں داخل نہ ہونا چاہے گا۔ تو اب ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ کیسے ہمیں کیسے پتہ چلے گا جہنم کے بارے میں، ہم نے تو جہنم نہیں دیکھی، وہ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے دیکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہنم کی ڈسکرپشن آخری جز، اما جز جو ہے اس میں، اور بہت ساری مختلف آیات میں قرآن پاک کی ڈیٹیلز کے ساتھ بتا دیا کہ جہنم کیسی ہے، جہنم کی آگ کا ٹیمپریچر کیسا ہے، جہنمی اس میں کب تک، کہاں تک، کتنی دیر تک، کتنے لیولز میں جلتے رہیں گے، کتنے دروازے ہیں، کتنی ڈیپتھ ہے، ڈیپتھ میں اور باٹم میں کون سی ٹائپ کے لوگ ہوں گے، منافقین کا کیا انجام ہوگا، چغل خوروں کا کیا انجام ہوگا، وہ تکلیف سے نکلنا چاہیں گے، وہ مریں گے بھی، وہ موت مانگیں گے بھی تو ان کو موت نہ آئے گی۔ تو اتنی ڈیٹیلز اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہنم کے بارے میں بتا دی۔ تو اسی لیے حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ جس کو اس کے بارے میں پتہ چلے گا وہ اس میں داخل نہ ہونا چاہے گا۔ تو اسی لیے کئی دفعہ ہم ڈر کے قرآن پاک کے ترجمے کے ساتھ ساتھ تفسیر نہیں پڑھ رہے ہوتے کہ کہیں ہمیں زیادہ ڈیٹیلز نہ پتہ چل جائیں، کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے، لیکن ہم پہ فرض ہے کہ ہم ان آیات کو، چاہے وہ جنت کی ہیں، وہ جہنم کی ہیں، ان ڈیٹیلز کو جانیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں، تاکہ ہمارے اعمال درست ہو سکیں اس دنیا اور آخرت کے لیے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جلال کی قسم، جب لوگوں کو اس جنت کے، جہنم کے بارے میں پتہ چلے گا تو کوئی بھی اس میں داخل نہ ہونا چاہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو شہوات، ڈیزائرز اور آسانیوں سے بھر دیا، یعنی کہ اس کے اراؤنڈ اس طرح کی لگژریز، ڈیزائرز، مٹیریلزم، خوبصورتی، زنا، حرام مال اور اس طرح کی چیزیں، یعنی کہ جوئے سے کمایا ہوا پیسہ، ربا سے کمایا ہوا پیسہ، شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حرام ریلیشن شپس آسان کر دیے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کے ساتھ جہنم کو بھر دیا کہ ان چیزوں کو فالو کرنا آسان ہے، تو جو ان کو فالو کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا اب جاؤ اور جہنم کو دیکھ کے آؤ۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام جب جہنم کو دیکھ کے آتے ہیں کہ جہنم کے اراؤنڈ تو اتنی شہوات ہیں، اتنی ڈیزائرز ہیں، دنیا ہی دنیا کی خواہشیں، کبھی نہ ختم ہونے والا، میں ایک گھر بنا لوں، میں دوسرے گھر کو بنا لوں۔ تو اس طرح کی جو لالچ اور حرص اور جیلسی اور نفرت اور کینہ اور معاف نہ کرنا، حسد، تکبر، ان تمام چیزوں کو جب حضرت جبریل علیہ السلام نے دیکھا تو آپ جبریل علیہ السلام نے آ کے اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اللہ آپ کے جلال کی قسم، اب مجھے ڈر ہے کہ
کوئی بھی اس جہنم سے نہ بچ سکے گا. یعنی کہ آپ نے تو اس کو اتنی آسانیوں سے بھر دیا ہے، اتنی آسانی ہے اس جہنم میں جانے کے لیے. بہت مشکل ہوگا کہ لوگ اپنے آپ کو اس دنیا کی، یعنی کہ جو دنیا میں ہماری چیزیں ہیں جو ہمیں اٹریکٹ کرتی ہیں، مٹیریلزم ہے، ڈفرینٹ چیزیں ہیں، تو وہ ہمیں جہنم کی طرف لے کے جانے کے ہوتی ہیں کہ کیا ہماری آپشنز ہیں، کیا ہم اس کو چوز کرتے ہیں یا ہم حلال طریقوں کو چوز کرتے ہیں. تو جب حضرت جبریل علیہ السلام اتنا گھبرائے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت راز کی بات حضرت جبریل علیہ السلام کو بتائی. اور اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ صرف حضرت جبریل علیہ السلام ہیں اور اللہ تعالیٰ ہیں. کوئی انسان نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے، حضرت آدم علیہ السلام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی اور حضرت جبریل علیہ السلام کی ایک پرائیویٹ کانورسیشن ہے، اور وہ ہمیں پتہ چلتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے تھرو. اینڈ میں ایک سیکرٹ ٹپ اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کو بتاتے ہیں، جو ہمارے پاس ہے قرآن پاک کی آیت، اور وہ آیت ہے سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 1. اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام سے کہتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو تسلی دی اور کہا کہ یعنی فکر نہیں کرو، کہ قد کا مطلب ہوتا ہے لازمی طور پہ تحقیق، کنفرم بات ہے، کامیاب ہو گئے مومنون. خاص قسم کے مسلمانوں کی کیٹیگری ہوتی ہے مومنون کی، کہ خاص قسم کے لوگ فلاح پا گئے. فلاح کا مطلب ہے ایٹرنل سکسیس، خاص قسم کا سکسیس پا لیا ان لوگوں نے. اور وہ کون خاص لوگ ہیں؟ جو اپنی الذین ہم فی صلاتہم، جو اپنی نمازوں میں خاشعون، خشوع کرنے والے ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں. یعنی جلدی جلدی نمازیں پڑھ کے اس کو مطلب فارغ کرنے والے نہیں ہیں، آرام سے پڑھنے والے ہیں، ادا کرنے والے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نماز پڑھنا، ایک ہوتا ہے نماز کا حق ادا کرنا. کہ آپ کو نماز میں پڑھی جانے والی سورۃ الفاتحہ کے علاوہ باقی جو سورت آپ پڑھ رہے ہیں، کہ آپ کو اس کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے، اس مطلب کے علاوہ کیا اس نے آپ کو، اب آپ نے اس سورت کو اپنی لائف میں انٹرنلائز کیا. اگر آپ فار ایگزامپل سورۃ العصر پڑھتے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، اور اس کے اندر جو کیٹیگری بتائی ہے، اتنی ڈیپتھ والی وہ سورہ ہے جس کو ہم اتنی جلدی سے پڑھ جاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وقت کی شارٹیج ہوتی ہے. اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وقت کی قسم کھا کے کہ ہر انسان خسارے میں. تو یہ دیکھیں کہ ہمیں نماز میں جو خشوع آتی ہے وہ سب سے پہلے آتی ہے. ٹھیک ہے، نماز کے ارکان، نماز کا وضو کرنا، نماز کے لیے پراپر اہتمام کرنا، صاف ستھری جگہ، جائے نماز، ہر چیز ہونا ضروری ہے. لیکن خشوع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت سے جو ہم نماز میں الفاظ ادا کر رہے ہیں، ہمیں ان کی میننگز آنے چاہیے، اور وہ ہمیں میننگز اس لیے آنے چاہیے تاکہ وہ پھر ہمارے عمل میں آ سکیں. اور اللہ کی خشیت ہو، اللہ کی محبت میں ہم عاجزی میں ہوں. ہم کہتے ہیں اپنے بچوں کو بھی، ہم خود بھی کہہ رہے تھے تقوی اختیار کرو، تقوی تقوی. ہم تقوی کہتے ہیں ڈرنا نہیں. تقوی کا مطلب ہے بچانا. تقوی کا جو روٹ ورڈ ہے وقا، یعنی کہ بچنا کسی چیز سے. تو ہم نے خود کو بھی بچانا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے. تو تقوی اختیار کرنا ہوتا ہے اللہ سے تقوی اختیار کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا نہیں، بلکہ اللہ کی محبت میں حرام کو چھوڑ کے حلال آپشنز کو اڈاپٹ کرنا. اور مشکلات میں جب مایوسی آ رہی ہو تو خود کو پازیٹیو رکھنا، اور خود کو اللہ تعالیٰ پہ توکل کے ساتھ اللہ کے ساتھ رکھنا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اس مشکل سے نکالیں گے. تو یہ ہے خشیت، اور یہ ہے نماز میں خشوع، عاجزی، کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر مشکل آئی ہوئی ہے لیکن میں عاجزی سے ساری فکروں کو پیچھے کر کے آپ کے آگے کھڑا ہوں. تو ان کے بارے میں اللہ نے کہا قد افلح المؤمنون، کہ ایسے مومن لوگ ہی فلاح پائیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ سیکرٹ آیات، 2 آیات سورۃ المؤمنون کی جو 18 پارہ کے سٹارٹ میں آتی ہیں، سورۃ المؤمنون کی یہ پہلی 2 آیات حضرت جبریل علیہ السلام کو بتائی، کیونکہ وہ بہت گھبرائے ہوئے تھے. حضرت جبریل علیہ السلام پریشان تھے. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام انسانوں سے کتنی محبت کرنے والے تھے. اور اس طرح حضرت جبریل علیہ السلام کے تھرو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ایک یہ راز بتا دیا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث نے، خوبصورت طویل حدیث ہے یہ، صحیح بخاری میں ہمیں ملتی ہے، کہ ہمیں پتہ چلا کہ وہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں جو اپنی نمازوں کو خشیت کے ساتھ اور خشوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہماری نمازوں کو درست کرنے والا بنائے، اور ہمیں بھی صحیح طرح سے نماز کا حق ادا کرنے والا بنائے، تاکہ وہ جنت جس کو اللہ تعالیٰ
تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اتنی محبتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے تخلیق کیا، اس میں ہماری آسائشوں کی چیزیں دستیاب کی ہیں، فیسلٹیز رکھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں یوز کرنے والا بنائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا ڈیزرونگ بنائے، آمین۔ تو یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی حدیث تھی کہ سب سے پہلی کریشن اللہ تعالیٰ کی حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، اور پہلی کریشن جس نے اللہ تعالیٰ کی جنت کو اور جہنم کو دیکھا وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص جو ایک میسج دیا وہ ہمارے سب کے لیے ہے کہ اس جنت میں اگر ہم نے انٹر ہونا ہے تو ہماری نمازوں کا درست ہونا کتنا ضروری ہے۔ پھر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہم تمام انبیاء کے لیے علیہ السلام استعمال کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم تمام ملائکہ کے لیے، فرشتوں کے لیے بھی علیہ السلام، یعنی کہ ان پر سلامتی ہو، ان پہ سلام ہو کہتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے علیہ السلام نہیں کہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل پر صلوات بھیجتے تھے، یعنی کہ درود و سلام، اور ان کو کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ایک بہت خوبصورت بات تھی جو ہمیں صحیح بخاری سے پتہ چلتی ہے کہ باقی تمام انبیاء کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ السلام کہتے تھے، لیکن جبریل کے لیے ان کی محبت بہت ہی خاص تھی۔ تو یہ حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں اب جو ہم باتیں پڑھنے جا رہے ہیں وہ ان کی فزیکل اپیرنس کے بارے میں ہیں، ان کے ناموں کے بارے میں ہیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام جو ہیں ملائکہ کے سردار ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو شریعت ہے، ہمارا جو دین اسلام ہے، اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہمارا جو عقیدہ ہے، عقیدہ میں جو ہمارا ایمان ہے، وہ ایمان ہمارا تب تک کمپلیٹ نہیں ہوتا، ایمان ہمارا تب تک جامع نہیں ہوتا جب تک ہم ملائکہ پہ ایمان نہ لیں، یعنی کہ ہمارا سیکنڈ پلر آف فیتھ، ایمان کا جو سیکنڈ پلر ہے وہ ہے فرشتوں پہ یقین۔ جنوں پہ ہم یقین رکھیں نہ رکھیں، لیکن فرشتوں پہ، ملائکہ پہ، اور تمام ملائکہ پہ، صرف حضرت جبریل پہ نہیں، تمام ملائکہ پہ ہمارا یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس مخلوق کو خاص بہت ہی اپنی محبت کے ساتھ اور اپنے ڈیوائن نور کے ساتھ بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق صرف اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہے۔ ان کی جو جیسے انسانوں کے ڈی این اے میں یس اور نو کی آپشنز ہوتی ہیں، ہمارے پاس اختیار اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو ہاں یا نہ کر سکتے ہیں، لیکن جو فرشتے ہیں ان کا جو ڈی این اے تو نہیں کہہ سکتے، جو ان کا مٹیریل ہے اس کے اندر نو کی کیپیسٹی نہیں ہے، مطلب یہ لوگ صرف اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کام دی ہیں ان کی وہ فرما برداری کرتے ہیں۔ تو حضرت جبریل جو ہیں وہ ملائکہ کے سردار ہیں، اور ان کے ذمہ جو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی ذمہ داری ان کی ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ان کا کام تھا کہ وحی کو جو اللہ کے پیغمبر تھے، رسول تھے، ان تک پہنچانا۔ اور اس کے علاوہ انبیاء جو تھے، یعنی کہ انبیاء رسول سے مختلف ہوتے ہیں۔ رسول وہ ہوتے ہیں جن کے پاس وحی ہوتی ہے، یعنی کہ بک فارم میں ہوتی ہے، شریعت کا پورا ان کے پاس کوڈ ہوتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اسی طرح کچھ صحیفے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھے، داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی۔ تو وہ جو ریولیشن ہے وہ اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کو بتاتے تھے، اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام کا یہ کام تھا، یہ ان کی ڈیوٹی تھی کہ وہ پیغمبروں تک ان کو پہنچاتے، اور پیغمبروں کے بعد جو انبیاء ہیں جیسے حضرت زکریا علیہ السلام ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، تو ان کے جو انبیاء ہیں، یا حضرت مریم علیہ السلام ہیں، تو ان تک جو بھی اللہ کا ایک میسج ہے، خاص میسج پہنچانا ہوتا تھا، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجتے تھے۔ تو اگر اس کے علاوہ حضرت جبریل علیہ السلام کی ڈیوٹیز میں یہ بھی تھا کہ جیسے کسی نیشن کی ڈسٹرکشن ہے، کسی قوم کی طرف ان کو بربادی کا ہے، تو اس وقت بھی جو ملک الموت ہیں ان کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام ساتھ اترتے تھے۔ اور کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام کے جو نام میں ہم نے پڑھا جبر ہے، یعنی کہ طاقت ہے، ذی قوہ ہیں، وہ اسٹرینتھ ہے، تو اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ جب ان کو پیغمبروں کی طرف بھیجتے تھے وحی کے ساتھ، تو وہ وحی کے ساتھ بہت سافٹلی اترتے تھے، محبت کے ساتھ، اور اسی لیے وحی کو حیات القلوب کہتے ہیں کہ دلوں کی شفا ہے، دلوں کی حیات ہے۔ تو وحی حیات القلوب کو لے کے محبت کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام اترتے تھے۔ لیکن جب اقوام کی بربادی اور ان کی کمبختی اور ان کی کمپلیٹلی ان کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہوتا تھا، تب حضرت جبریل علیہ السلام ایگریسو فارم میں اترتے تھے،
اور آپ یہ دیکھیں کہ جو قوم صدوم ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، تو ان کو صرف حضرت جبریل علیہ السلام کے پر کی ایک ٹپ تھی، تو انہوں نے صرف اپنے ونگ سے اپنے پر کی ٹپ سے بس اس کو اٹھایا تھا پوری بستی کو، اور الٹ دیا تھا، آسمان سے لے جا کے نیچے اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا تھا ان کی پوری بستی کو. اتنی مطلب حضرت جبریل علیہ السلام کے پاس مائٹ اور پاور ہے، تو وہ ایک ایگریسو فارم میں اترتے تھے. تو یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی کچھ ڈیوٹیز تھیں. اور اب ہم چلیں گے حضرت جبریل علیہ السلام کے مختلف نام جو ہمیں قرآن پاک میں ملتے ہیں.